प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में फ़जल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमानुएल बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से हमेशा की तरह आपको वेलकम कहती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमानुएल नज़ीर आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जी नाजरीन, मेरा ईमान है हमेशा की तरह आज आप कलाम मुक़द्दस के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत पाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरा ईमान है जब भी खुदा का कलाम खुलता है, खुदा के कलाम की बातें कभी भी बेतासीर नहीं लौटती। जब भी कलाम खोला जाता है, कलाम पढ़ा जाता है, कलाम सुनाया जाता है, वो असर दिखाता है। किसी की ज़िंदगी में 100 गुना, किसी की ज़िंदगी में 60 गुना और किसी की ज़िंदगी में 30 गुना। और आज हम दुआ गो हैं कि आपकी ज़िंदगी में 100 का 100 गुना फलावर साबित हो। और आज कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे कायम रहने के हवाले से कि एक ईमानदार शख्स का, एक मसीही शख्स का मसीह के साथ पैवंद रहना, मसीह के साथ जुड़े रहना, मसीह के अंदर कायम रहना, मसीह में कायम रहना कितना ज़रूरी है। और जब आप मसीह के अंदर कायम रहते हैं तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको मसीह से जुदा नहीं कर सकती। और फिर आपकी वैल्यू जो है वो डाउन नहीं होती, बल्कि आपकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जो मसीह के साथ कायम रहते हैं, खुदा जो इज़्ज़तों का रब है, वो इज़्ज़त जो उसने अपने बेटे को दी हुई है, वो जो उसके बेटे के साथ पैवस्त हो जाते हैं, वही इज़्ज़त वो उनके अंदर भी ट्रांसफ़र कर देता है। तो अगर आप इज़्ज़त को पाना चाहते हैं, दौलत को पाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी के हर कदम पर कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं, तो आज कलाम मुक़द्दस में से आप सीखेंगे कि इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए, इन सब को पाने के लिए जो कुदरत का मंबा है उसके साथ जुड़ना कितना ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बेशक सोनिया, जो खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर बन जाते हैं, वो मर्द है, औरत है, बेटी है, बेटा है, खुदावंद उसकी इज्जत को बढ़ाता है, खुदावंद उसे सरफराजी और कामयाबी देता है, क्योंकि खुदा हमेशा अपने कलाम को पूरा करने वालों की मदद करता है और अपना जलाल, अपनी कुदरत दिखाता है। और वो अपनी कुदरत से ही इंसान को तरक्की देता है, संभालता है, सरफराजी, इज्जत, दौलत देता है, ज़िंदगी देता है, और सबसे बड़ी बात कि हमेशा की ज़िंदगी इंसान हासिल कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा की ज़िंदगी, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि हमेशा की ज़िंदगी वाकई उस शख्स को मिल जाती है जो हमेशा की ज़िंदगी के चश्मे के साथ जुड़ जाता है। तो आज भी हम अंगूर के हकीकी दरख्त और डालियों पर बात करेंगे। किस तरह हमारे मसीह मौदा ने, हमारे यीशु अल मसीह ने, हमारे मुनज्जी ने, नजात हिंदा ने अपने आप को अंगूर का हकीकी दरख्त कहा है। मुझे और आपको और फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम व्यूअर्स को उसने डालियां कहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो एक डाली का दरख्त के साथ पैवस्त होना, उसके साथ कायम रहना, उसके अंदर कायम रहना कितना अशद ज़रूरी है, आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। तो कलाम मुक़द्दस में से व्यूअर्स मेरे साथ आप हवाला निकालिए, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 8वीं आयत तक खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरफ फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। खुदावन के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो, शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर साहब, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, कलीसिया में भी अक्सर खादमों को भी मैंने ये बहस करते हुए सुना है कि अंगूर का तो दरख्त होता ही नहीं है।
تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے وجہ کی باتوں میں ٹائم ویسٹ اپنا بھی کرتے ہیں، خادم کا بھی کرتے ہیں. جی اگر یسوع نے اپنے آپ کو حقیقی درخت کہہ دیا ہے انگور کا، تو آپ کو ڈالیاں کہہ دی گئی ہے. تو مین اس میں جو بات ہے، مین جو مدعا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یسوع نے اپنے آپ کو انگور کا درخت کیوں کہا ہے. انگور کا تو درخت نہیں ہوتا. مین جو اس میں بات ہے وہ یہ ہے کہ قائم کیسے رہنا اس درخت جی میں، بالکل ایسے ایز اے ڈالی ہوتے ہوئے، جی برانچ ہوتے ہوئے آپ کو اس درخت کے اندر قائم کیسے رہنا. تو اس بات کو جو ہے لوگ اگنور کر دیتے ہیں جی کہ مسیح قائم ہونے کی بات کر رہا ہے، اس کو اگنور کر دیتے ہیں. جی تو اس بحث میں پڑ جاتے ہیں جی انگور کا تو درخت ہی نہیں ہوتا. انگور اپنے آپ کو کیوں خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے درخت. جی تو ویورز کی ہدایت کے لیے، آپ کی نالج کے لیے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اوریجنل حوالہ میں پڑھیں، جس طرح نیا ہے نامہ گریک میں لکھا گیا ہے، اگر آپ گریک کی بائبل کو پڑھیں تو وہاں پر حقیقی درخت کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہوا ہے ایلیتھین ایمپیلوس، یعنی کہ ٹرو وائن. یسوع اپنے آپ کو درخت نہیں بلکہ انگور کی میں کہہ رہا ہے. جی ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. تو جو آپ بحث میں پڑھ جاتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ بحث میں پڑھنے سے بہتر ہے آپ زیادہ سے زیادہ پڑھائی کیا کریں، علم حاصل کیا کریں. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو آپ اپنے خادموں سے کانٹیکٹ کیا کریں، ان سے رابطہ کیا کریں کہ انگور کا حقیقی درخت یہ کیوں خدا نے اپنے آپ کو کہا ہے. تو یسوع سے اپنے آپ کو درخت نہیں کہہ رہے، یہ ٹرانسلیشن میں انہوں نے حقیقی درخت لکھ دیا ہے. لیکن اگر اوریجنل لینگویج میں آپ دیکھیں گریک میں تو ایلیتھین ایمپیلوس یعنی کہ ٹرو وائن، حقیقی انگور کی میں جو ہے وہ یسوع ناصری ہے. اور جو اس میں کا مزہ چکھ لیتے ہیں اور اس میں قائم رہتے ہیں وہ بہت سا پھل لاتے ہیں. جی بالکل. اور لکھا گیا ہے کہ میرا باپ باغبان ہے. اپنے آپ کو یسوع سے درخت کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو وائن کہہ رہا ہے، ٹرو وائن کہہ رہا ہے. جی. تو خدا کو جو باغبان ہے اس کو اگر دیکھیں گریک میں تو باغبان کے لیے ورڈ جو ہے وہ گیور گوس یعنی کہ وائن ڈریسر، ورکر آف دی سوئل، ایک ایسا کارکن جو مٹی میں کام کرتا ہے، جی جو مٹی کو زرخیز کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کے بعد مٹی کو زرخیز کر کے اس میں بیج لگاتا ہے اور پھر اس بیج کو وقت پر پانی دیتا ہے اور وہ بیج نشو پا کر ایک قداور درخت بن جاتا ہے. اور اس درخت کا لوگ فروٹ بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کی چھاؤں میں بھی بیٹھتے ہیں. بالکل اسی تو اس درخت کو فروٹ لگاتا ہے، اس درخت کی نشو نما میں جو ہاتھ ہوتا ہے پیچھے وہ باغبان کا ہوتا ہے، گیور گوس کا یعنی وائن ڈریسر کا. اور وہ وائن ڈریسر ہمارا آسمانی باپ ہے. بالکل ایسے ہی. وہ انگور کی جو بیل ہوتی ہے جی اس کو لگانے کے لیے جو محنت مشقت کی جاتی ہے وہ آسمانی باپ کرتا ہے. جی بالکل. اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارا انگور کا حقیقی درخت ہے. اور انگور کے درخت کی جو اور پاسٹر صاحب ایک خاص وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انگور کا جو درخت ہوتا ہے یعنی کہ جو بیل ہوتی ہے انگور کی، جی سب سے زیادہ فروٹ جو ہے وہ انگور کی بیل کو ہی لگتے ہیں. جی ایسے. کیونکہ اگر آپ آم کا درخت دیکھ لیں تو وہاں پر بھی آپ کو گچھوں میں آم نہیں ملیں گے، ایک ایک دو دو. ایپل کا دیکھ لیں اس میں بھی آپ کو گچھوں میں نہیں ملیں گے. بہت سے فروٹ ایسے ہیں جیسے کہ ہم دیکھ لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو امرود دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی. اور میرے مائنڈ میں وہ الیچی وغیرہ جی ایسے اس طرح کے وہ بھی گچھوں میں آ جاتی ہیں. لیکن جس طرح انگور کے گچھے میں فروٹ ہوتا ہے وہ کسی درخت میں نہیں ہوتا. جی بالکل اسی. کیونکہ انگور کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایک دانے کے نیچے ایک ایک ڈالی لگی ہوتی ہے. ہم اس انگور کو توڑتے ہیں تو نیچے سے چھوٹی سی ڈالی سی نکلتی ہے، ٹہنی سی، اور وہ انگور اس کے اندر قائم رہتا ہے، پیوست رہتا ہے. اور انگور کے درخت میں سب سے زیادہ جو ہے وہ پھل لگتا ہے. ایک خوبی یہ ہے اور دوسری یہ خوبی ہے کہ جو انگور کی بیل کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ نہ تو جلانے کے کام آتی ہے، نہ فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے، نہ کسی اور کام آتی ہے. لکڑی کا کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے آپ انگور کے جو بیل ہے اس کے ٹہنیوں کو نہیں یوز کر سکتے. لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ پھل بہت سا دیتی ہے. تو یسوع مسیح اس لیے اپنے آپ کو انگور کا حقیقی درخت کہہ رہا ہے کیونکہ جو حقیقی درخت ہے وہ صرف پھل اس کا کام ہی پھل دینا ہے. تو باقی جلنا، فرنیچر تیار کروانا یہ انگور کے درخت کی خاصیت نہیں ہے. جی بالکل. انگور کے درخت کی جو ڈالی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ آگ بناتی بھی نہیں ہے، یا اس کے اندر یہ بھی پاور نہیں ہوتی کہ وہ
اس کے کوئلے بنے اور وہ زیادہ دیر تک جو جلتے رہیں, بالکل یہ بھی کیونکہ وہ اور درخت ہیں اور آگ جلانے کے لیے بھی درخت یوز ہوتے ہیں, لکڑی کے کام کے لیے. ہاں جی. اور پھر ابھی آپ نے جو ہے وائن کی بات کی ہے, یسوع مسیح نے جب آخری فصح جو ہے شاگردوں کے ساتھ کھایا تو یسوع مسیح نے انگور کا شیرہ لے کے اور یسوع مسیح نے کہا کہ یہ میرا خون ہے, یہ میرا خون ہے. تو یسوع مسیح نے انگور کے شیرے کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بہت ساری جگہوں پہ جوڑا ہے, اپنے ساتھ جو ہے اپنے بدن کے ساتھ, اپنے خون کے ساتھ جو ہے یسوع مسیح نے جو ہے جب کھانا دیا تو کمپیئر کیا, بدن کو جو ہے وہ روٹی لی اور اسے کہا یہ میرا بدن ہے, اور جو شیرہ لیا اس کو کہا یہ میرا خون ہے. تو یسوع مسیح جو ہے انگور کو بہت ساری جگہوں پہ اپنے ساتھ جو ہے جوڑتے ہیں, کیونکہ انگور کے پاس سے بڑی خاصیت ہے, ایک تو وہ گچھے میں قائم رہتا ہے جی, اور دوسرا یہ کہ وہ جو انگور کی بیل ہے وہ پھل بہت زیادہ دیتی ہے جی, تو زیادہ چیز جو فروٹ دیتی ہے, جو درخت زیادہ پھل دیتا ہے, یسوع نے اپنے آپ کو اس کے مطابق بنایا. جی, اور جیسے میں کم پڑ جاتی ہے, ایک شادی پہ یسوع مسیح موجود تھے کہنا گلیل کی شادی میں, تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کے پاس میں ختم ہو گئی اور وہ پریشان ہو گئے, اور وہاں بھی یسوع مسیح نے جو ہے پانی ڈلوا کے مٹخوں میں تو برکت چاہی, اور وہ لوگ جو ہیں کس طرح وہ اس چیز کا گلہ کرتے ہیں دلہا کو بلا کے, اور کہتے ہیں کہ بھی اکثر لوگ جو ہے وہ اچھی چیز پہلے پیش کرتے ہیں لیکن تم لوگوں نے ناقص جو ہے وہ پہلے دے دی, حالانکہ انہوں نے بڑی محنت سے وہ بنائی ہوگی, لیکن جو یسوع مسیح نے بنائی آج شیرہ جو میں بنائی یسوع مسیح کی, میں لوگوں نے زیادہ پسند کی, اس کی بات ہی اور تھی. تو پاسٹر صاحب جو ہمارا مین ٹاپک ہے, میں چاہتی ہوں اس ٹاپک کی طرف جلدی سے ہم آئیں کہ یہاں پر قائم رہنے کی یسوع مسیح بات کر رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ درخت میں ہوں, میرا باپ میرا باغبان ہے, جو ڈالی مجھ میں قائم ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے. یہ کتنی غور طلب بات ہے کہ ڈالی قائم بھی ہے, مجھ میں پھل بھی نہیں لا رہی. اس کا مطلب ہے یہ ان ایمانداروں کی بات کی جا رہی ہے جو اپنے آپ کو دنیا کے سامنے تو کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں, ہم ایماندار ہیں, لیکن جہاں پھل لانے کی بات ہوتی ہے وہاں پر وہ دھیمے ہو جاتے ہیں, مانت پڑ جاتے ہیں, وہاں پر وہ فیل ہو جاتے ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں. تو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ جو ڈالی مجھ میں قائم ہے, یعنی کہ لوگوں کو جو بتا رہے ہیں کہ جی ہم مسیح کے ہیں, ہم مسیح میں ہیں, ہم مسیح میں, ہم مسیح کے لیے جی رہے ہیں, مسیح ہمارا جینا, مسیح ہمارا مرنا, لیکن جہاں پر فروٹ کی بات آتی ہے تو وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو یسوع کہتا ہے ایسے ایماندار, ایسے لوگ جو بہانہ کرتے ہیں, جو دھوکہ دے رہے ہیں ایمانداری کا لیکن ایماندار ہے نہیں, میں ایسوں کو کاٹ ڈالوں گا, جی, بادشاہی سے نکال دوں گا. اور پھر لکھا ہے کہ جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. جو ڈالی قائم ہے, پھل نہیں لا رہی, اس کو وہ کاٹ ڈالتا ہے. ایسے ایماندار جو ایمان تو رکھتے ہیں کہ ہم جی مسیح کے ساتھ جڑے لیکن پھل نہیں دے رہے, ان کو کاٹ دیتے ہیں. اور جو ایماندار مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور پھل بھی دے رہے ہیں, اور لکھا ہے کہ یسوع کہہ رہا ہے ان کو میں چھانٹتا ہوں, اس لیے چھانٹتا ہوں تاکہ وہ اور پھل لائے. چھانٹتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انگور کے درخت کو پھپھوندی بھی لگ جاتی ہے, کیڑے مکوڑے جو ہے اس پر اٹیک کرتے ہیں انگوروں پر, کیونکہ بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے. ہم اکثر ہی دیکھتے ہیں کہ بازار جائیں, مارکیٹ میں جائیں تو انگور جب دکانوں پر یا ریڑیوں پر لگے ہوتے ہیں تو موسٹلی انگور کے گچھوں پر پاسے صاحب مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں, بالکل. تو اس کو وہ مکھیاں چمٹ جاتی ہیں, کیڑے مکوڑے چمٹ جاتے ہیں, اور ساتھ ساتھ پھپھوندی بھی لگ جاتی ہے. تو جو باغبان ہوتا ہے انگور کی بیل کا یا انگور کے درخت کا, وہ کانٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے. ایسی ڈالی جو گل سڑ جاتی ہے, جس کے انگور گلنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو کاٹ کر سائڈ پہ کر دیتا ہے تاکہ باقی جو انگور رہ گئے محفوظ رہیں. اسی طرح یسوع کہہ رہا ہے کہ جو ایماندار مجھ میں قائم ہے, پھل بھی لا رہے ہیں, ان کو میں انگور کے درخت کی طرح اس لیے چھانٹتا ہوں تاکہ وہ دنیا داری کی اکثر باتیں اس کو چمٹ جاتی ہیں. یعنی کہ ہوتا بھی وہ راست باز ہے, مسیح میں بھی وہ قائم رہتا ہے, مسیح کے مطابق بھی زندگی بسر کر رہا ہے, لیکن کبھی کبھی وہ دنیا داری کے کسی ایسے کام میں پھنس جاتا ہے کہ دنیا کے سامنے اس کی گواہی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو یسوع کہتا ہے میں اس کو چھانٹتا ہوں کہ اس کے اندر جو دنیا داری کی چمٹ گئی ہے نا باتیں, وہ میں اس کو نکالوں. تو یسوع کہہ رہا ہے کہ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی, اسی طرح اگر تم مجھ میں قائم نہ رہو گے تو پھل نہیں لاؤ گے. انگور کے درخت کی ڈالی اگر گچھے سے نکال دی جائے, اکثر ہی ہم فروٹ خریدنے جائیں تو ریڑیوں پر جو انگور ڈالی کے بغیر ہوتے ہیں, یعنی کہ سنگل دانہ ہوتا ہے, اس کا ریٹ کم ہوتا ہے,
اور جو گچھا ہوتا ہے اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے. ایسے ہی. اور پوچھا جائے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے تو کہتے فرق کچھ نہیں ہے, انگور دانے سیم ہے, یہ بھی سیم ہے, یہ بھی سیم ہے. فرق کیا ہے کہ یہ گچھے سے اتر گئے ہیں, یہ علیحدہ ہو گئے, اس لیے ان کی قیمت ڈاؤن ہو گئی ہے. حالانکہ چیز وہی ہے, ٹیسٹ بھی وہی ہے, اس کا کلر بھی وہی ہے, لیکن ویلیو کم ہوگی. لیکن چونکہ وہ اپنے گچھے سے, اپنی ڈالی سے, اپنے درخت سے الگ ہو گئے, اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک ایماندار انگور کے ڈالیوں کی برابر ہی ہوتا ہے. جب تک وہ قائم رہتا ہے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے, یعنی کہ جب تک ایمانداروں میں مسیح میں قائم رہتا ہے. جی بالکل, بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے. ایماندار جو ہیں وہ جب ایک دوسرے میں قائم رہتے ہیں تو ان کی ویلیو جو ہے وہ بڑھتی ہے, ویلیو کی سمجھ آتی ہے, ان کی پاور جو ہے وہ بنی رہتی ہے. اور یسوع مسیح جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پاور جو ہے وہ قائم رہے, اور خاص طور پہ ہم مسیح سے الگ نہ ہوں, مسیح سے نکلیں نہ, بلکہ مسیح میں رہ کے جو ہے کام کریں. اور پھر ڈالی جو ہے وہ اچھی بھی تبھی لگتی ہے, یا کوئی درخت ہے جب وہ فروٹ نہیں نہ دیتا تو اکثر جو ہے وہ مالی بھی یہ مشورہ دے دیتے ہیں کہیں گھروں میں لگے ہوں, ہاں جی, تو اس کو کاٹ کے تو کہیں اور اس کی جگہ پہ لگا دیتے. بلکہ وہ اگر مالی کسی مالک کے ہاں کام کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ سر یہ درخت جو ہے یہ اتنے عرصے سے پھل نہیں دے رہا, یا اس میں کوئی پرابلم ہے تو ہم اس کو کاٹ دیں. اگر مالک کہتا ہے جی کاٹ دیں یا موقع دیں اس کو, اس کی دیکھ بھال کریں تاکہ میں بھی کہ یہ آنے والے سیزن میں کچھ دے, تو اگر اسے موقع بھی دیا جائے وہ نہیں پھل لاتا تو وہ واقعی ہی کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ کسی اور کو دے دی جاتی ہے. اور اسی طرح ایماندار ہے, ایماندار اگر پھل لائیں گے تو پھر وہ قائم رہیں گے, اگر پھل نہیں لائیں گے تو وہ قائم نہیں رہیں گے. اور پھل کیا ہے ایماندار کا؟ ایماندار کا پھل یہ ہے کہ وہ اور ایماندار تیار کرے, وہ اور مقدسین تیار کرے, وہ اور یسوع مسیح کا شاگرد ہے, آگے اور شاگرد بنائیں, اور یسوع مسیح کے کلام کو دوسروں کو سنائیں. یہ نہیں کہ اپنے تک جو ملا اپنے تک ہی رکھو اور خود اپنے آپ میں استاد اور حکمت والے بن جاؤ. یہ ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ کو ملا ہے, نالج, علم ملا ہے, اس کا لین دین کریں تاکہ اس سے آپ کا فروٹ جو ہے وہ بنے, یعنی پھلدار آپ بنے. آپ جب تک کسی کو سنائیں گے نہیں, ٹائم نہیں دیں گے, تب تک جو ہے کوئی نیا ایماندار مسیح میں نہیں آئے گا, کوئی نیا ایماندار نہیں بنے گا, آپ کے ساتھ جڑے گا نہیں. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. اور ایماندار کے اندر جو ہے جس طرح ہم غلطیوں 5 باب میں پڑھتے ہیں, روح کے پھل جی سب سے پہلے یہ لازمی ہونے چاہیے, جی ضروری ہے. جس طرح محبت ہے, خوشی ہے, حلم ہے, پرہیزگاری ہے, ایمانداری ہے, یہ سارے جو 9 کے 9 پھل ہیں, سب سے پہلے ایماندار کے اندر یہ والا فروٹ ہونا چاہیے جی, جو روح کا فروٹ ہے. ہاں جی, روح کا فروٹ جب ہوگا تو پھر اور بھی فروٹ آپ پیدا کر سکتے ہیں. جی ایسے. تو ایماندار کے اندر فروٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو ویورز آپ نے سنا کہ کس طرح اگر انگور کی ڈالی میں سے انگور علیحدہ ہو جاتے ہیں تو ان کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے. اسی طرح جب آپ مسیح سے جدا ہو جاتے ہیں تو آپ کی عزت بحال نہیں ہوتی ہے, آپ کی عزت ختم ہو جاتی ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ کم ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو مسیح سے جدا ہو جاتے ہیں ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے. عزت آپ کی تب ہی ہوتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے جب آپ مسیح میں قائم رہتے ہیں. جی بالکل, ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. اور آگے دیکھیں گے پاسٹر صاحب 5ویں آیت میں لکھا ہے, میں انگور کا درخت ہوں, تم ڈالیاں ہو, جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, وہی بہت سا پھل لاتا ہے. یہاں پر یسوع مسیح بات کر رہے ہیں پھل لانے کی. پہلے والی آیت میں اگر ہم نے پڑھا تو یسوع مسیح کہہ رہا ہے جو پھل لاتی ہے, اور 5ویں آیت میں یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ بہت سا پھل. پہلے پھل کی بات ہو رہی ہے اور پھر زیادہ پھل کی بات ہو رہی ہے, بہت سا پھل. بہت سا پھل یعنی کہ مسیح کہہ رہا ہے کہ درخت میں ہوں, تم ڈالیاں. تو جو مجھ میں ڈالی قائم رہتی ہے اور میں اس میں قائم رہتا ہوں, وہ ڈالی بہت سا پھل لاتی ہے. جی, یعنی کہ وہ بادشاہی کے لیے بہت زیادہ کام کرتے ہیں. وہ ایماندار جو مسیح کے اندر قائم ہوتے ہیں. اور ایماندار مسیح میں قائم کیسے رہ سکتا ہے پاسٹر صاحب, وہ فروٹ کیسے لا سکتا ہے؟ اس کی ایمانداری کا, اس کی کامیابی کا بیج ہے وہ دعا ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی. جتنا زیادہ ایماندار دعا میں وقت گزارتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے اندر سے فروٹ زیادہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یسوع مسیح کے اندر سے کتنا فروٹ ظاہر ہوتا تھا. یسوع مسیح ایک چلتے پھرتے, میں کہتی ہوں کہ وہ انگور کا درخت تھے, چلتے پھرتے ان کے اندر سے فروٹ نظر آ رہے تھا, پرہیزگاری کا, حلم کا, برداشت کا, جتنے 9 کے 9 فروٹ ہیں وہ یسوع مسیح کے اندر نظر آتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو پھل ڈالی جو ہے وہ پھل
نہیں دیتی تو خدا یسوع مسیح کیا کرتے ہیں, اس کو کاٹ ڈالتے ہیں. یعنی کہ جو ایماندار دعا نہیں کرتا, اس کی دعائیں زندگی اچھی نہیں ہوتی, جی تو یسوع مسیح پھر اس سے جدا ہو جاتا ہے اور ایماندار یسوع سے جدا ہو جاتا ہے. جی اسی اور طرح. ایماندار یسوع سے جدا ہو کر پاسٹر صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتا. جی بالکل. اور 6 آیت میں لکھا ہے, اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے, لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے. یسوع مسیح کہہ رہے کہ جس طرح انگور کی ڈالی اگر انگور کے گچھے میں, انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اس کو لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو پکڑ کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور اس کو آگ لگا دیتے ہیں, آگ میں جھونک دیتے ہیں. اسی طرح ایک ایماندار اگر مسیح میں قائم نہیں ہوتا تو اگر وہ مسیح میں پہلے مسیح میں قائم ہے, لیکن اگر اس کی دعائیں زندگی بہتر نہیں ہے, وہ دنیا داری میں پھنس جاتا ہے اور کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی کسی نہ کسی گناہ میں گر جاتا ہے. اور جب وہ گناہ میں گر جاتا ہے تو اس کی جو پہلی دعائیں زندگی ہوتی ہے لوگ وہ نہیں دیکھتے جی ایسے کہ یہ پہلے بڑا دعا گو تھا, یہ مسیح میں قائم تھا. وہ جو اس نے وقتی طور پر گناہ کیا ہوتا ہے, لوگ اس گناہ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور اس کی ساری کی ساری گواہی خراب ہو جاتی جی ہے بالکل ایسے اور ہی. اس کی گواہی کو لوگ پیروں میں روند دیتے ہیں. جس طرح ایک انگور کی ڈالی جو گچھے سے علیحدہ ہو جاتی ہے اس کو لوگ آگ میں جھونک دیتے ہیں, اسی طرح ایک ایماندار جو مسیح سے جدا ہو جاتا ہے اس کی گواہی کو لوگ پیروں میں روند دیتے ہیں. جی بالکل. اور اسی طرح ہی ہوتا ہے, لوگ اکثر جو ہے موقع ڈھونڈتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ مسیح سے دور ہو گیا, مسیح سے الگ ہو گیا یا الگ ہو گئی ہے, تو لوگ موقع جیسے ملتا ہے وہ ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی ہستی کو ختم کر دیتے ہیں, آپ کی ذات کو ختم کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے عزیزو کہ آپ اگر کوئی بھی ایماندار گر گیا ہے تو اس کے لیے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایماندار جو ہے وہ گرتا ہے تو خدا اسے دوبارہ پھر سے نیا زور دیتا ہے, اٹھا کھڑا کرتا ہے. تو ایماندار جو ہے اس قدر نہ گر جائے کہ لوگ اسے جلا ہی دیں, اسے بھسم کر دیں, اسے ختم کر دیں, بلکہ ایماندار کو جو ہے وہ اپنی غلطی کا اقرار کرنا چاہیے, اپنی غلطی کو ماننا چاہیے اور پھر مسیح میں نیا زور پا کے قائم رہنے کی ضرورت ہے. اگر مسیح میں قائم رہیں گے تو پھل جو ہے لائیں گے, مسیح میں قائم رہیں گے تو محفوظ رہیں گے, مسیح میں قائم رہیں گے تو ہماری حفاظت ہوتی رہے گی, باغبان جو ہے وہ ہماری دیکھ بھال کرے گا, ہماری حفاظت کرے گا. اگر ہم مسیح سے ٹوٹلی جو ہے وہ کٹ گئے ہیں, الگ ہو گئے ہیں, تو پھر ہم خطرے میں ہیں, ہم مشکل میں ہیں. کسی وقت بھی کوئی بھی موقع پا کے وہ آپ کو جلا سکتا ہے, آپ کو ختم کر سکتا ہے, آپ کی ذات کو, آپ کی ہستی کو کسی حد تک بھی وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ انسان مٹایا جائے, ختم کیا جائے, وہ اپنی غلطی مانے, اپنی غلطی کا اقرار کرے اور مسیح میں جڑا رہے, قائم رہے, تاکہ وہ پھل لائے اور مسیح کو بھی پسند آئے اور کلیسیا کو بھی وہ پسند آئے. پریز دی لارڈ. پاسٹر صاحب ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کوئی بھی اس کی ہستی مٹا سکتا ہے. جی اس سے پہلے کہ کوئی انسان اس کی ہستی مٹائے, ابلیس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پھاڑنے والے شیر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. وہ یہی تو اسی تو تلاش میں رہتا ہے کہ کون سا ایماندار گناہ میں گرے تو میں اس کی گواہی کو خراب کروں. میں اس کے ساتھ ساتھ ہی جس کو مانتا ہے, جس کی عبادت کرتے ہیں, میں اس کی بھی تذلیل کروں, اس کی بھی تکفیر کروں اور لوگ کہیں کہ یہ مسیح کو ماننے والا. اور ایک جب ایماندار کی توہین ہو رہی ہوتی ہے تو مسیح کی توہین ہوتی ہے. تو ابلیس چاہتا یہی ہے, اور ابلیس خوش ہوتا ہے, اس کے ماننے والے خوش ہوتے ہیں. تو ابلیس چاہتا یہی ہے کہ ایماندار جو ہے وہ گرے اور بار بار گرے اور بار بار جو ہے میں ان کی تذلیل کروں. لیکن جو قائم رہتا ہے مسیح میں, اگر وہ گر بھی جاتا ہے, کلام میں لکھا ہے صادق 7 بار بھی گرتا ہے تو 7 بار خدا اس کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. تو آپ ایمان میں قائم رہیں, تو مسیح میں قائم رہے تاکہ مسیح آپ میں قائم رہے. اپنی دعائیں زندگی کو بہت زیادہ مضبوط کر لیجئے تاکہ کوئی آپ پر اٹیک نہ کرنے پائے, کوئی آپ کو مسیح کی محبت سے جدا نہ کرنے پائے. اور ایک جو بڑی خوبصورت بات 8ویں آیت میں لکھی ہے, میرے باپ کا جلال لکھا ہوا ہے 7ویں آیت کا دوسرا حصہ, اگر تم مجھ میں قائم رہو گے, میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو. کتنی خوبصورت بات ہے پاسٹر صاحب کہ جو مسیح میں قائم رہتا ہے, مسیح کہتے ہیں کہ جو چاہو وہ مانگ لو مجھ سے, مل جائے گا تمہیں. وہ آپ کی روحانی برکت بھی ہو سکتی ہے, آپ کی دنیاوی برکت بھی ہو سکتی ہے.
آپ کی روحانی جو ہے وہ برکت بھی ہو سکتی ہے, زمینی برکت بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ جو بھی چاہو اس میں آپ کو اگر گھر کی ضرورت ہے, گاڑی کی ضرورت ہے, بچوں کی ضرورت ہے, اگر بے اولاد ہے آپ کو اولاد کی ضرورت ہے, اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں آپ چاہتے ہیں وہ فرما بردار ہو جائے, کسی بھی چیز کی آپ کو ضرورت ہے, نیڈ ہے, تو آپ کو مسیح میں قائم ہونے کی ضرورت ہے. تو مسیح کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ میں قائم ہو جاؤ گے تو جو چاہو گے وہ میں تمہیں دوں گا. تو جو بالکل ایسے چاہو گے, اس میں بات یہ نہیں کی جا رہی کہ آسمان کی برکتوں یا زمین کی برکتیں, اس میں آسمان اور زمین دونوں برکتیں شامل جی ہیں. ایسے ہی کہ آسمان کی برکتوں سے بھی مسیح اس کو معمور کرے گا اور زمین کی برکتوں سے بھی معمور کرے گا. تو اگر آپ مسیح سے کٹ آؤٹ ہو چکے ہیں, اگر تو آپ جو انگور کا حقیقی درخت ہے اور اس کی ڈالی ہیں آپ, تو اس آپ ڈالی ہوتے ہوئے اس انگور کے درخت سے کٹ چکے ہیں, تو ابھی بھی وقت ہے, آپ واپس آ سکتے ہیں مسیح سے, آپ اقرار کر سکتے ہیں اپنے گناہ کا, توبہ کر سکتے ہیں. پورے کا پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے, میاں بیوی کا رشتہ برباد ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے. تو کیوں؟ کیونکہ آپ مسیح میں قائم نہیں رہتے. آپ مسیح میں قائم ہو جائے تاکہ میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں قائم رہے, خاندان آپس میں بہار رہے. تو اگر آپ جدا ہو چکے ہیں مسیح سے تو بھی وقت ہے کہ توبہ کر لیں, مسیح کے ساتھ دوبارہ اپنی رفاقت کو بحال کر لیں, تاکہ آپ کی ویلیو جو ہے وہ انگور کے گچھے کی طرح زیادہ ہو جائے. نہ یہ کہ جو گچھے سے علیحدہ انگور ہوتے ہیں ان کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے, آپ کی بھی ویلیو ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے. ایماندار ہوتے ہوئے آپ کی ویلیو دن بہ دن انکریز ہونی چاہیے. ہاللیلویہ, آمین آمین, پریز دی لارڈ, خداوند کی پریز دی تعریف ہو. لارڈ. جی ناظرین, میرا ایمان ہے آج کی گفتگو سے, آج کے کلام سے, آج کی باتوں سے آپ نے یقیناً برکت پائی ہوگی. ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئی گفتگو کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن, فضل ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں شو بیٹر ٹوگیدر. کیپ واچنگ فضل ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.